बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नई कौमी असम्बली तो बन गई मगर आगाज से ही कुछ मुतनाज़ा सी हो गई है। असम्बली के अंदर मेंबरान, हुकूमती मेंबरान जब दाखिल होते हैं तो चोर चोर मैंडेट चोर के नारे हमें बड़े गूंजदार तरीके से सुनाई देते हैं। एक हंगामा खेजी इस असम्बली के इजलास में हमने देखी। कल जब हल्फ लेने की बारी आई और आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जब इलेक्शन होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भरपूर तरीके से अपोजिशन की नुमाइंदगी करते हुए सामने आए, कप्तान की तस्वीर के साथ, स्लोगन के साथ और बड़े भरपूर तरीके से वो अपना किरदार अदा करने इस असेंबली में जा रहे हैं। आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस के बाद हमने देखा आमिर डोगर साहब भी तकरीर करने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आज अगर वो इस ऐवान के स्पीकर मुंतखब होते तो उनके पास 235 के करीब वोट होते। जो असल वोट 91 थे पीटीआई के, वो 91 ही उनकी जमात को पड़े। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं जो मेन इस वक्त क़यादत हमें दिखाई दे रही है, उमर अयूब हो गए या बैरिस्टर गौहर हो गए, वो भी बड़े भरपूर तरीके से जोशीले अंदाज में ईवान के अंदर अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपको जरा सुनवाते हैं। गला खराब हुआ, गला कट जाए, फिर भी हम लोग यहाँ पे सिर कट जाए, हमने इस लीडर इमरान खान को यहाँ पे लाना ही लाना है। इनके फैमिली मेंबर्स, इनके बच्चे भी नहीं मानते, दिल से इनके बच्चे भी एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जीते हुए हैं। आसार इस असेंबली के कुछ ऐसे दिखाई देते हैं कि शायद ये असेंबली ज्यादा देर तक ना चले, क्योंकि हुकूमती अरकान शहबाज शरीफ साहब हो गए, मियां नवाज शरीफ साहब हो गए, कुछ बॉडी लैंग्वेज हमें अगर उनकी दिखाई देती है तो अफसुर्दा सी है, कुछ चेहरे लटके हुए हैं, वो गर्मजोशी उनके अंदर दिखाई नहीं दे रही, या खुशी की जो इंतहा होती है कि आपको हुकूमत मिलने जा रही है, वो कुछ ऐसा सिलसिला उनके चेहरों के हवाले से हमें दिखाई नहीं देता। लगता कुछ ऐसे है कि फैसला साजों की तमाम तदबीरें इस वक्त उल्टी पड़ गई हैं। कैदी नंबर 804 का बयानिया तो भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में चला, जिस तरह लोगों ने वोट के जरिए अरकान को मुंतखब किया और उसके बाद ऐवान के अंदर भी कैदी नंबर 804 के नारों की गूंज हमें सुनाई दे रही है, उनके बैनर्स हमें ऐवान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या अब जो कैदी नंबर 804 हैं, ये कप्तान हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की अगर हम बात करते हैं तो वो उनकी जो अग्रेसिव सियासत है उनकी जमात की, वो इस असेंबली के अंदर हमें दिखाई देगी। और अब तो जो दीगर सियासी इत्तेहादी आप इनको कह लें या सियासी जमातों के लोग कह लें, वो भी उनकी नुमाइंदगी करते हमें दिखाई दे रहे हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने आज क्या कहा असेंबली के अंदर, आपको सुनवाते हैं। जब हमें ऑर्डर दिया गया कि रिजल्ट बदलो तो हमें 50-50 हजार लीड को उठाना पड़ा लोगों से, ये शर्म की बात है। इस पार्लियामेंट ने आखिर रेजोल्यूशन पास करनी है कि इमरान और उसके साथियों को रिहा करो। टेलीविजन चैनल्स पर तो खान साहब का नाम लेने पर पाबंदी थी, लेकिन हम बात बार बार कर रहे हैं कौमी असम्बली के, और जिस तरह वहां पे उनके अरकान उनका नाम बार बार ले रहे हैं और अपनी हर तकारीर में उनको मेंशन भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के वजीर आजम का इंतखाब होना है 3 मार्च को। शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट हैं और मुतअद्दिद जमातें उनको सपोर्ट भी कर रही हैं, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है। एमकेएम ने कहा है कि वो उनको वोट देंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्या एमकेएम को भी उस तरह से हिस्सा नहीं मिला जो नई हुकूमत बनने जा रही है? और कुछ ऑडियो लीक्स भी आई, कामरान टिसोरी हो गए और मुस्तफा कमाल साहब की ऑडियो लीक्स भी हमारे सामने, आपको जरा सुनवाते हैं। हमारा 100% वाला है, तो ये भी कह रहे हैं कि एसपी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी। प्रेशर उनका सिर्फ एक है, वो ये कि जाहिर है दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, उनके नंबर पूरे हो गए और उनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया है, चेयरमैन सेनेट दे दिया है, 2 गवर्नर दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई उनको ये पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमकेएम को ना हो, और अगर वो भी तो वो ना हो जो वो उनमें डाल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो उसका फैसला एमकेएम पाकिस्तान में, उसकी वो गुनाह बेनज़र वाली बात है कि कुछ मिले भी नहीं। वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले, गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा ले और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दें, तो फिर हमारा अशर और बुरा होने वाला है। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब की, उनको मियां नवाज शरीफ साहब आज बनाने के लिए पहुंच गए कि आप सदर के इंतखाब के लिए जरूर वोट दें। तो क्या मौलाना साहब को भी राम करने की कोशिशें की जा रही हैं और वो भी क्या मान जाएंगे? अली अमीन गंडापुर साहब की बात करते हैं, वो वजीर आला केपी के मुंतखब हो गए और उन्होंने भी खासी गरजदार तकरीर की केपी असम्बली के अंदर, और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त वो दे रहे हैं कि जो जाली मुकदमात हैं या फर्जी मुकदमात बनाए गए हैं पीटीआई की क्यादत के हवाले से 1 हफ्ते में वो खत्म किया जाए, उसके वरना इस्लाह करेंगे और सजा के लिए तैयार रहें। 1 हफ्ते के अंदर जिसके
جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، جس ایف آئی آر کا، وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے، چاہے جس ورکر کے خلاف ہے چاہے کسی کے خلاف ہے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں، اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے پھر۔ ان تمام تر صورتحال کے بعد اب کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ملک کا سیاسی ماحول خاصا گرم ہو گیا۔ اسلام آباد کا موسم تو خاصا ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی ماحول خاصا گرم دکھائی دے رہا ہے۔ کیا یہ چنگاری اب لاوا بن کر بھڑکے گی؟ پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلی کے اندر اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ قانون سازی میں ان کا کیا کردار ہوگا؟ یا پھر ہمیں اسی طرح نعروں کی گونج اسمبلی کے اندر سنائی یا دکھائی دیتی رہے گی؟ تو موجود ہے ہماری بہت ہی پیاری محترمہ ون اینڈ اونلی زرتاج گل وزیر صاحبہ، رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور بڑی مشقت سے، بڑے جبر سے، بڑے کٹھن مراحل سے وہ اس اسمبلی میں ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے منتخب ہوئی ہیں۔ ویری وارم ویلکم، آپ کو بڑا خوش آمدید کہتے ہیں آج کے شو میں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس اسمبلی کا گزارا ہو جائے گا شور شرابے کے بغیر؟ تھینک یو آسما، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سیکنڈ ٹائم منتخب ہو کے عوام کی طاقت سے آئی ہوں، عمران خان کا برانڈ ہو، اس کا ووٹ ہے، ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اتنی بڑی لیڈ سے مجھے جتوایا ہے کہ مائنس کرتے کرتے خود بیچارے مائنس ہو گئے۔ الحمدللہ 65,000 کی لیڈ ہے۔ جہاں تک اسمبلی کی آپ نے بات کی ہے، چلے گی یا نہیں چلے گی، بات یہ کہ عوام کی طاقت تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے۔ عوام نے تو ہمیں ووٹ دیا ہے، حالانکہ پارٹی ختم کی، بلے کا نشان چھینا، 200 سے زیادہ نشان ہمیں دیے گئے، ہمارے لیڈر کو راتوں رات 31 سال کی سزا دی گئی تاکہ عوام جو ہے وہ بددل ہو جائیں یا امید توڑ دیں، ٹوٹ جائے۔ ٹھیک ہے، بشرا بی بی کے ساتھ جو یہ لوگ ابھی تک کر رہے ہیں، اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی کے صاحب کے ساتھ، اور جتنی بھی پاکستان کی ہسٹری میں اتنی بڑی پولیٹیکل پریزنرز کبھی بھی نہیں ہے خواتین جو اس دور کے اندر ہیں۔ لیکن اب جو ہم ایوان میں پہنچے ہیں تو ایک ہی بات ہے آسما، اور وہ یہ کہ ہر طرف ایک ہی شور، مینڈیٹ چور، اور وہ سب کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این ہے، ان کے لٹکے ہوئے منہ آپ کو بتائیں بالکل۔ گے۔ ہاں، میں یہ آغاز میں بھی ہم نے مینشن کیا کہ افسردہ چہرے ہیں، وہ فیس ایکسپریشن، باڈی لینگویج اس طرح کی دکھائی نہیں دے رہی، حالانکہ حکمرانی کرنے جا رہے ہیں، مینڈیٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملا ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے، لیکن خاصے افسردہ ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس سے کہ جب باڈی لینگویج تو اسی کی ہوگی نا جس کے پیچھے عوام کی طاقت 80,000 یا 1,00,000 ووٹ ہوگا، جو اصل عوام کے نمائندے ہوں گے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ فارم 45 یا آپ 8 فروری کو نہیں جیتے ہیں، 9-10 تاریخ کو جو آپ فارم 47 یا 49 میں زبردستی جیت گئے ہیں، تو پھر وہاں پہ اندر سے تو پتا ہے نا کہ شکست خوردہ ہے، چوری کی ہوئی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے عوام کے مینڈیٹ پہ، تو ان کی شکلیں ایسی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں جو ابھی پی ایم ایل این کی آپ کو پارلیمان کے اندر نظر آئے گی۔ اور ہم نے اتنے ظلم، جبر، بربریت برداشت کی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں عوام کی طاقت کے بعد کسی چیز کا بائیکاٹ نہیں کیا، الیکٹرل پروسیس کا بھی بائیکاٹ نہیں کیا، الیکشن بھی لڑے، حالانکہ آر ایس کے دفتر کے سامنے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر اغوا ہوئے، اریسٹ ہوئے، لیکن ہم نے ووٹ کی طاقت سے واپس آئے۔ اور پارلیمان کے اندر دیکھیں کہ جتنی بھی ہمارے سیٹیں چوری کی، اس کے باوجود بھی چاہے اسپیکر کا ہو، ڈپٹی اسپیکر کا ہو، وزیر اعظم کا ہو، چیف منسٹر کا ہو، ہم ہر میدان میں کھڑے ہیں۔ تو بڑی وہ آج ایک بات کہ اگر ہمارا اسپیکر، ہمارا ڈپٹی اسپیکر اور ہمارا وزیر اعظم ایک اکیلے واحد عمران خان کے نام پہ ہوتا ہے، باقی ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ووٹ ہمارا دیکھیں کہ زبردست ہوتا ہے۔ بالکل، آپ بڑی زبردست اپوزیشن دکھائی ہمیں دی ہے 2 دنوں میں، 1.5 دنوں میں ہم نے دیکھ لیا، لیکن آپ کو کیا لگتا نہیں ہے ہاؤس کیسے چلے گا، بزنس کیسے چلے گا، قانون سازی کیسے ہوگی، لیجسلیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کیسے سارے معاملات چلیں گے؟ ٹھیک ہے، اس میں سب سے بڑی بات تو ہے نا کہ سب سے پہلے سوال تو ہونا چاہیے نا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے۔ ہر دفعہ یہ لوگ یوں کرتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی، مجھے نہیں پتا کہ ان کے پولیٹیکل پارٹیز، پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے جو ورکرز ہیں وہ کیا کہتے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی ڈرامہ مجبوری بنا کے یہ لوگ ہر دفعہ بندر بانٹ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کر لیتی ہے، ایک دوسرے کو کندھا دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابا جی جو ہے میرا وہ صدر بنے گا، وہ کہتا ہے جی میرا چاچا جی وزیر اعظم بنے گا، وہ کہتے نہیں جی میری بھتیجی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے گی۔ خاندان کے اندر، دونوں خاندانوں کے اندر بندر بانٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس ساری بندر بانٹ کے بیچ میں کیا انہوں نے عوام کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہے؟ کیا عوام کی کوئی بات ہوگی؟ یا وہ جو 16 مہینے کے 35 منسٹریز مشکل سے اور 100 سے زیادہ ان کے وزیر مشیر او ایس ڈی پی منسٹرز تھے، ان کے عوام کے پیسے کو جس طرح انہوں نے لوٹا ہے، جس طرح عوام پیچھے چلا گیا ہے، 6% جو ہے وہ مہنگائی کے اوپر اگر سب سے زیادہ ہم چھوڑ کے گئے تو یہ کوئی 30% سے زیادہ کے اوپر چلا گیا تھا، عوام کا تو جینا انہوں نے محال کر دیا تھا۔ تو سب سے پہلے تو ان سے وہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک آسما ہماری بات ہے، ہم نے پارلیمان کے اندر جو بار بار ہم ایک ہی بات کریں، سب سے پہلے بات یہ کہ پولیٹیکل پریزنرز کو جو آپ نے وکٹمائزیشن کی ہے، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، اور صرف پولیٹیکل نظریے کا آپ نے عمران خان کو جو ہے اریسٹ کیا ہوا، شاہ محمود صاحب کو اریسٹ کیا ہوا، بشرا بی بی کو آپ نے اریسٹ کیا ہے، ہماری خواتین کو ڈاکٹر یاسمین راشد سے لے کر عالیہ حمزہ تک کو اریسٹ کیا ہوا ہے، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، اور ہمارے ورکرز،
ہمارے ورکرز جو اس وقت 9 مہینوں سے جو ہیں وہ گھروں سے غائب ہے اور ان کو جو ہے اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں یا کہیں پر ہے, ان کی بات ہونی چاہیے. یقیناً ہم پاکستان کے عوام کے لیے بیٹھے ہیں, پاکستان کے نمائندوں کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن ہمارا مینڈیٹ بھی ہمیں واپس بالکل. لیکن آپ کو لگ رہا ہے یہ مینڈیٹ کیسے ملے گا؟ ابھی تو آپ گئے ہیں, لوگوں کے مختلف آپ کے جو اراکین ہیں یہ ٹرائبونلز کے سامنے گئے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کو واقعی وہاں سے انصاف ملے گا؟ اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے؟ کیونکہ ٹرائبونل کے فیصلے ہم نے دیکھے ہیں ماضی میں بھی 5 سال لٹکے رہتے ہیں, اور ابھی شہباز شریف صاحب کو جو کراچی والی سیٹ ہے وہ بھی انتہائی متنازع ہو گئی, جو 2018 کے میں الیکشن کی بات کریں, اس کا نتیجہ ابھی تک نہیں آیا, تو آپ کو انصاف کیسے ملے؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں نا, جب آپ کا الیکشن چوری ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی الیکشن ٹرائبونل بنتے ہیں اور آپ ٹرائبونل کے اندر کیسز لے کر جاتے ہیں. 2018 میں بھی سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے جو ہے رکن گئے ہوئے تھے, کیونکہ ہمیں 33 ووٹ سے 3300 ووٹوں سے ہرائے گا, سب سے زیادہ پیٹیشن ہماری تھی. ابھی جو موجودہ 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے, اس میں بھی سب سے زیادہ شاید پیٹیشن ہماری ہی ہوں گی, کیونکہ ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے جو کہ آپ پریزائڈنگ آفیسر سے لے کر آتے ہیں, اس کے مطابق تو ہم جیتے ہوئے ہیں. جہاں تک الیکشن ٹرائبونل کی بات ہے, دیکھیں ہر فورم کو ہم ایکسرسائز کرنا چاہیے. پارلیمان کے اندر بھی ہمیں آواز اٹھائی, اور آج تو ہم اسپیکر کوریلنگ کو بھی بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی تک بھی ریزلٹ ہو رہے. جب الیکشن ٹرائبونل بن جاتا ہے تو ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ خود آروز نہیں کر سکتے, لیکن ابھی تک بھی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارے لوگوں کو زبردستی ہرایا جا رہا ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے 5 سال کے بعد جو ہے ٹرائبونل نے فیصلہ کرنا ہے, اور ایک بندہ حلف لے کے جھوٹا ووٹ لے کر جھوٹا حلف نامہ لے کے 5 سال حرام کی تنخواہ کماتا ہے, وہ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے, تو ظاہری بات ہے پھر ایسے فورم کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اس طرح کے فیصلوں کے اندر بھی جلدی آنی چاہیے, کیونکہ عوام تو کہتی ہے نا کہ جب ہم نے ووٹ ڈالا تو ہمارا نمائندہ ایوان کے اندر ہونا چاہیے. بالکل. تو یقیناً ہمارا بھی یہ سوال ہے. یقیناً آپ جو اپنے مطالبات دہرا رہی ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مینڈیٹ چور کا جو آپ لوگ نعرہ لگاتے ہیں بار بار اسمبلی کے اندر, ہاؤس کے اندر آپ کھڑے ہو کے یہ نعرہ لگا رہے ہیں, تو یہ نون لیگ کیسے اس داغ کو دھو کیسے سکے گی؟ کیا آپ لوگوں کو بنا سکیں گے بعد میں؟ اور دوسری اہم بات جو میں کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ لوگ جب اس اسمبلی سے چلے گئے تھے استعفے دے کے, تو کیا وہ غلط فیصلہ نہیں تھا کہ ہاؤس کے اندر کھڑے رہتے تو مجبور کر سکتے تھے حکومت کو ہر طرح سے؟ آپ جہاں تک پی ایم ایل این کی بات ہے کہ وہ یہ داغ کیسے دھوئے گی, مشکل ہے کہ ان کو ہر دفعہ کوئی سرف ایکسل مل جائے اور یہ اپنے داغ دھو دیں, بہت مشکل وہ ہے. کیونکہ ان کے دامن پہ صرف مینڈیٹ چوری نہیں ہے, ڈاکے یا رسا گیری یا زمینوں پہ قبضے یا یہ کفن چور نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح انہوں نے خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا ہے, لاٹھی چارج کیا ہے, شیلنگ کی, ان کے اوپر چادر اور 4 دیواروں کو پامال کیا ہے, انہوں نے جس طرح کے ووٹرز کے گھروں کے اوپر جا کے چھاپے مارے ہیں, خواتین کے سامنے, ان کے بچوں کے سامنے خواتین کو گھسیٹا گیا ہے, اس کی کہیں پر بھی نظیر نہیں ملتی. اس کو ان سارے یہ داغ دھونے کے لیے جو ہے یہ ان کو بہت بڑے امتحان کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. عوام نے تو ان کو اس امتحان پر سے گزار کے ریجیکٹ کر دیا, عوام کے پاس ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. جہاں تک آسما آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم جب 2018 میں جب ہم لوگوں نے, اس کے بعد ہماری حکومت بنی اور ہم لوگوں نے جب رجیم چینج ہوا, ہم نے استعفے دیے, کیا ہمیں کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں آسما, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو 1,70,00,000 ووٹ عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو ہمیں سب کو پڑا تھا, اس دفعہ تو خیر 12 کروڑ ووٹر نے ہی ہمیں ووٹ ڈالا ہے, تو اس وقت بھی ہائیسٹ ہمارے پاس ہی ووٹ تھا. جب آپ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ مار کے اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو رات کے اندھیرے میں رجیم چینج کے ذریعے بیرونی اکاؤں کے ساتھ مل کے اور آپ کندھا دیتے ہیں اور آپ حکومت ہماری ختم کرتے ہیں, ہمارے پاس عمران خان کے پاس ایک ہی حل تھا, اور وہ یہ تھا کہ اگر میرے اوپر عدم اعتماد ہے, عدم اعتماد یہ لوگ لے کر آئے تھے, اگر میرے اوپر عدم اعتماد ہے اور یہ لوکلی نہیں ہے اور یہ ڈیزائنڈ ہے, یہ واقعی سازش ہے, تو پھر میں عوام کے پاس واپس جاتا ہوں, عوام مجھے ووٹ دے. اس لیے ہم لوگوں نے اسمبلی کو جو ہے وہ توڑا, اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ ہمیں دوبارہ بائی الیکشن ہو. وہ تو خیر وہ نہیں ہوا, بالکل وہ نہیں ہوا. اسمبلی اتنا پرولونگ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کی جو وہ نگران حکومتیں چلے, تو یہ بہت سارے آئینوں کو توڑا, غیر آئینی معاملات میں غیر آئینی 1.5 سال کے دوران. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے, ابھی جو IMF کو آپ لوگوں نے خط لکھ دیا, اور اس خط سے پہلے بڑا واویلا مچا, اور خط لکھنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی ملک دشمنی کر دی. ماضی کی اگر ہم مثال دیں, بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جب مشرف دور میں, اس وقت بھی انہوں نے مطالبہ کیا تھا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے رول بیک کرنے کے حوالے سے بھی ایسے مطالبات آتے رہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ابھی آپ کا خط لکھنے والا معاملہ یہ درست ہے, یہ باقی اچھا اقدام ہے کیا؟ نہیں دیکھیں آسما, جو پاکستان تحریک انصاف نے جو خط لکھا ہے نا, اس میں ایک ہی چیز کی واپس ان کو یقین ان سے وہ کیا ہوا ہے, ڈیمانڈ ہے یا ان سے وہی بات کی ہوئی ہے کہ جب آپ عمران خان کو ملنے آئے تھے تو عمران خان نے آپ سے ایک ہی بات کی تھی, اور وہ یہ کہا تھا کہ ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. تو فری اینڈ فیئر الیکشن تو نہیں ہوا نا, 5 بجے کے بعد RO کے دفتر سیل ہو گئے. آپ مجھے بتائیں
کہ پورے 2 دن کیا آپ کے ٹیلیفون کال ہوتی تھی, کوئی میسج ہوتا تھا, کوئی 8300 VPN پہ آپ اس کو لے کے چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ ملک کا ٹویٹر بند کرنے سے یا ٹیلیفون کال بند کرنے سے, آپ RO کے دفتر میں بیٹھ کے جب ریزلٹ چینج کرتے ہیں تو وہ الیکشن تو متنازع ہو گیا. اب اس میں وہی والی یقین دہانی کرائی ہے. جہاں تک یہ کہ ملک کو آگے بڑھنا چاہیے, پاکستان تحریک انصاف تو چاہتی ہے کہ ملک آگے بڑھے, ملک کا پیا چلتا رہے, کیونکہ عوام خودکشیاں کرنے پہ PMLN کے دور میں یا PDM کے دور میں مجبور ہوئی ہے. 6% مہنگائی پہ اگر ہم چھوڑ کے گئے تو یہ تو 30% سے اوپر زیادہ لے گئے, 40% ایگزیکٹلی لے گئے. اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ انہوں نے ریکارڈ قائم کیا کہ 35 منسٹرز کے اوپر 36 منسٹرز کے اوپر 100 سے زیادہ ان کے وزیر مشیر تھے. یعنی پورٹ فولیو نہیں ہے لیکن جھنڈا مراعات اور پروٹوکول مل رہے ہیں. تو عوام کے پیسے کو تو ایسے لوٹا گیا ہے. سب نے ہاتھ دھوئے, 13 جماعتوں کا جو مربع تھا. پھر IMF کی اگر ان کو یاد ہے, اگر ابھی احسن اقبال وغیرہ یہ سارے ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے, خرم دستگیر خیر نہیں جیت کر آئے, اس کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. باقی بھی بہت سارے فارم 47 والے زبردستی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جیت کے ہار پہن کے حلف بھی جھوٹا لے لیا ہے. وہاں پہ دیکھیں ان سے سوال یہ پیدا تھا جب ہم IMF کے پاس جا رہے تھے اور FATF کے قوانین کو جب ہم پاس کرا رہے تھے, FATF کے قوانین کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ ہونے والا تھا. ہم نے اس کو باہر نکالنا تھا جس میں یہی PMLN یہی پیپلز پارٹی واک آؤٹ کر گئی تھی. اور جب ہم واپسی ان کو منا کے لا رہے تھے تو انہوں نے کہا مشروط کر دیا تھا نیب کے 38 قوانین میں 35 قوانین چینج کر دو, ختم کر دو. پرسن اسپیسیفک شہباز شریف کا, نواز شریف کا, زرداری صاحب کا, فلانے کا کیس ختم کر دو. تو ان کے الفاظات کرے بلکہ آپ کو ویڈیو چلانی چاہیے کہ ملک کو IMF کے حوالے کر دیا, ملک کو اپنے گروے رکھوا دیا, ملک کو آپ نے بیچ دیا. اب وہی ایک خط لکھنے سے یا پھر مان لیں کہ اگر خط سے پہلے بھی باتیں ہو رہی ہیں اور خط کے بعد بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ PMLN پیپلز پارٹی کی PDM کی کریڈیبلٹی زیرو ہے. اور عمران خان کی اتنی کریڈیبلٹی کہ خط لکھنے سے ان کو فرق پڑتا ہے کہ ان کو 2 ٹکے بھی شاید نہیں ملنے. تو آپ مان لیں کہ لیڈر عمران خان ہی ہے, ووٹ کی طاقت سے عمران خان ہی ہے. اس کا مطلب ہے ان کو خطرہ ہے کہ پیسے نہیں ملیں گے, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں, ایسا آپ کی بات کو مان لیا جائے گا, اون کیا جائے گا. ان کو خطرہ ہے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ IMF سے جب قرض لیتے ہیں نا تو عوام کے اوپر تو نہیں لگاتے نا, یہ تو اپنی جیبیں بھرتے ہیں. ان کے اپنے پروٹوکال ختم نہیں ہوتے, ان کے عیش و عشرت آپ دیکھیں, ان کی وہ گاڑیاں دیکھیں جو انہوں نے وزیر مشیروں کے لیے رکھی ہوئی ہیں, ان کے وہ گھروں کے رینوویشن دیکھیں, کیمپ آفسز 4 لگتے ہیں. یہ عمران خان تھوڑی ہے کہ اسٹوریٹی ڈرائیو لگی تھی کہ ہمیں ایک سمپل جو ہے وہ چائے پینے کی بھی پرمیشن نہیں تھی, وہ گرین ٹی ملتی تھی شاید, ایک بسکٹ ساتھ نہیں دیتے تھے. ہمارے تمام جو ہے انہوں نے مراعات ختم کر دی تھی اور کہتے ہوتے تھے کہ نہیں یہ عوام کا پیسہ ہے. انہوں نے تو اسٹوریٹی ڈرائیو نہیں کی نا. واقعی میں ہم دیکھتے ہیں ابھی بڑے بڑے خوابے اس وقت چل رہے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج ہاؤس میں آپ کے 34 کے قریب ممبران, ظاہری بات ہے آپ کو ابھی تک وہ مخصوص نشستیں الاٹ نہیں ہوئی, تو ہاؤس انکمپلیٹ تھا, اسپیکر کا الیکشن ہو گیا, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہو گیا, تو یہ آپ کو لگ رہا ہے الیکشن کمیشن آپ کو یہ نشستیں دے گا؟ اگر نہیں دیتا تو آپ لوگ کہاں جائیں گے آگے؟ دیکھیں اس میں ظاہری بات ہے کہ یہ ہے تو ہمارا رائٹ, ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں جو ہے خواتین کی نشستیں اور مائنورٹیز کی نشستیں دی جائیں, اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں, ان خواتین اور ان مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ چلو الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے نہ کرے وہ تو پھر ظاہری بات ہے ہمارے پاس بہت بھی اور سارے فورم ہے, کورٹس میں ہم جائیں گے, لیگل فورمز بہت سارے. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمیں انصاف ملے نہ ملے, ہم بار بار دروازہ انصاف کا کورٹس کا ہی کٹکھٹاتے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہیں سے ہی ہمیں انصاف ملنا ہے. ہم کوئی ڈیل شیل کر کے تو نہیں آتے ان کی طرح کہ ڈگی میں بیٹھ کے یا برقع پہن کے ڈیلیں کر لیں, ہم تو اس طرح کے کام نہیں کرتے. ڈیل سے بات بن جاتی ہے ویسے, ان کی تو بن گئی ہے نا آپ کے سامنے. تو ادروائز تو ورنہ 25 روپے والے پہ جو ملک سے چھوڑ کے بھاگ کے گئے تھے 25 روپے 50 روپے کا 50 روپے کا چلے 100 روپے کا کر لیتے ہیں, 100 روپے کا کر لیتے ہیں, بیماری کا بہانے بنا کے. آپ دیکھیں نا پلیٹلیٹس گر جاتے تھے, اب کیوں نہیں گرتے ہیں؟ لیکن عمران خان کے تو پلیٹلیٹس نہیں گرے, ملک تو چھوڑ کے نہیں بھاگے, وہ تو یہیں پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں جاؤں گا ہی نہیں, میں یہیں پر بیٹھ کے مقابلہ کروں گا. تو وہاں پہ جو ہے یہ معاملات جو آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں یا ہمارے ان کے سامنے آ رہے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں آگے بات کرے گی, طے کرے گی, آگے عوام کے فیصلے کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری جو ہے باتوں کے اوپر آگے جانے کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اگر آپ پارلیمان کو دیکھیں, پارلیمنٹ میں آج سب سے زیادہ مجھے تکلیف ہوئی, دیکھیں اسما, ایک تو جھوٹے حلف, اوپر سے دیکھیں ہمارے بندوں کو تو آنے کی بھی پرمیشن نہیں ہے. ہمارے پہ جب آپ حلف لیتے ہیں گیلریز میں, دیکھیں نا ہمارے تو ایک ہوتا ہے, ایک آنر ہوتا ہے کہ اگر میں منتخب ہو کے چلو میں فیملیز کے آئے تھے یا چلو آپ اپنے سپورٹر ورکرز میں سے یا اپنے لائرز کو کسی کو لے کر آ جائیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی گیلری میں غنڈے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ باقاعدہ ہلڑ بازی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں اور اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں کہ آج اسپیکر صاحب کو ان کو نکالنا پڑا فورس کے ذریعے. تو بہرحال
بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی آپ کو آگے دیکھیں گے نقشہ کیا نظر بنتا ہے. آئیں گی. مولانا صاحب کو منا لیں گے کیا؟ مولانا صاحب بھی ایک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, بڑا ویلکم کرتے ہیں, آپ کے لوگ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں ملاقات کے لیے. میاں نواز شریف صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ان کے پاس پہنچے ہیں ملاقات کے لیے اور ان کو منا رہے ہیں کہ آپ صدر کے لیے ووٹ دیں, اور کابینہ میں بھی حصہ دینے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے مولانا صاحب مان جائیں گے؟ دیکھیں, میں ظاہر بات ہے مولانا صاحب کے اس کو تو نہیں مجھے پتا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے. مجھے ایک چیز کا پتا ہے کہ مولانا صاحب نے خود ہی فرمایا کہ جو عوام کا مینڈیٹ عمران خان کے پاس ہے تو اس کو حکومت بنانے دیں. ٹھیک, ہاں ٹھیک ہے. بالکل. انہیں کہ اپنے مہتاب عباسی شاید خاقان عباسی کے الفاظ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں, اور ان کو جیت مناتے ہوئے بھی یا ہار پہنتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے. اور بہت سارے ان کے اپنے پولیٹیکل ورکرز ہیں جو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹ آفر کی گئی, پر ہم نے کہا کہ اگر ووٹ کو عزت دو ہمارا نعرہ ہے تو ہم چوری شدہ کیوں کریں. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کامران ٹیسوری کی آڈیو ہے اور مصطفیٰ کمال کی آڈیو, اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ایم کیو ایم کا تو 0 مینڈیٹ ہے, آپ کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا, یہ ساری 14 کی 14 جو سیٹیں یہ آپ کو مفت میں دی گئی ہیں, اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس بھی 60% مینڈیٹ جاری ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائے وہاں پہ فضل الرحمان صاحب اگر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے دیکھیں وہ اپنے لیے خود فیصلہ کریں گے. لیکن میں ایٹ لیسٹ اتنا کہتی ہوں کہ عوام زد عام ہے, عوام بھی کہہ رہی ہے, لوگ بھی کہہ رہے ہیں, فورم بھی کہہ رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ این جی اوز بھی کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں, میڈیا پرسنل بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں جو ہیں وہ چرائی گئی ہیں, مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے. وہاں پہ بہرحال نواز شریف کو بھی وہاں جانا پڑے گا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. ووٹ کے لیے تو ہر کوئی ہر ایک کے پاس جا سکتا ہے, لیکن مجھے آج یہ خوشی کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر کو اور اسپیکر کو جتنے بھی ہم 91 لوگ ہیں وہاں میں موجود ہیں. حالانکہ ہمارے پاس مائنورٹیز نہیں ہے, ہمارے پاس خواتین کی سیٹ نہیں ہے جو کہ ہمارے استحقاق ہمارے پاس ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی ہمارا پرفیکٹ ایگزیکٹ ووٹ پڑا ہے. آپ کو ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوا, ہمارا ووٹ ادھر سے بڑے کمیٹڈ آپ کے اراکین ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب یہ نئی پارٹی, اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف آئی ہے نا, یہ اتنی تکلیف اور آزمائش اور مار کھانے کے بعد آئی ہے نا, جو لائلسٹ ہے اب وہ کھڑے ہیں, وہ آپ کو سارے عوام کے اندر نظر آتے ہیں. آپ کو ایسے بھی نئے چہرے نظر آئیں گے جو بالکل ایک وہ پی ٹی آئی فیس تھے, لوکلی ان کو کوئی صرف لوکل جاتے ہیں, کئی تو بالکل ایسے ہی ہیں, ان کو بیرسٹرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, نئے لوگ ہیں. آپ بھی تو آئرن لیڈی بن کے ابھری ہیں, ہم نے آپ کی کیمپین کو وٹنس کیا, پروگرامز میں ہم اس کا ذکر بھی کرتے رہے, اور بڑے بھرپور طریقے سے آپ نے مقابلہ کیا. تو کوئی ایسا ٹائم یا کوئی ایسا لمحہ بیچ میں آیا ہو جب آپ نے کہا بس اب میں گیو اپ کر رہی ہوں, یا بس اس کے بعد نہیں, یا میں بھی سیاست چھوڑ رہی ہوں, کچھ ایسا کبھی لمحہ آیا اس تمام تر مشقت کے دوران؟ ہمارے ناظرین سے ذرا شیئر کریں. نہیں آسما, پتہ کیا, میں پشتون بلڈ ہے میرا, واریر سول ہے میری, وزیر قبیلے سے تعلق ہے میرا, بھائی میرا شہید ہو چکا ہے وار آن ٹیرر کے بعد. میں شہید کی بہنوں, میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اپنے خاندان میں اور اپنے پولیٹیکل کریئر میں جہاں پہ فیوڈلزم کو فیوڈلز کو میں جہاں پہ ہرا کے آتی ہوں, ڈیرہ غازی خان کے لوگ مجھے دھی رانی کہتے ہیں, ایسا کوئی لمحہ میرے اوپر نہیں آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ آئی ول گیو اپ یا میں عمران خان کو چھوڑ دوں گی. وفاداری میرے خون میں شامل ہے اور رسپیکٹ میرے خون میں شامل ہے. یہ کرسی آنی جانی چیز ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ اگر یہ کرسی پائیدار ہوتی تو آج تمہارے پاس نہ ہوتی. عزت رہے, رسپیکٹ رہے, اپنی جگہ کھڑا ہونا ہے. آج مشکل وقت ہے, کل اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے ایوان میں تو میں ویسے آ چکی, انشاءاللہ دوبارہ عمران خان وزیر اعظم بنے گا. کوئی ایسا لمحہ میرے اوپر نہیں آیا کہ آئی ول گیو اپ, اور اس کی وجہ تھی, ایک تو میرے پاس عوام کی طاقت تھی, اپنے خون میں لائلٹی تھی, بہادری ہے میری پشتون ہونے کی وجہ سے. دوسرا مجھے پتا تھا کہ میرا لیڈر عمران خان حق کے اوپر کھڑا ہے, تو میں اگر سچے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہوں جب وہ ملک چھوڑ کے نہیں گیا, جب وہ اپنے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے ابھی تک اتنے مشکلات کے باوجود, تو پھر میں یہ چھوٹی سی مشکل برداشت. اچھا, تو پریشر تھا, ویسے پریشر رہا جو باقی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی, آتے تھے ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد کہیں کہ کہیں چلے گئے, کوئی ایسا پریشر آیا بیچ میں؟ نہیں, بہت سارے ظاہر بات ہے غوابر بیان تو ہو رہے تھے. کوئی اولاد کی وجہ سے بلیک میل ہوا, کوئی کاروبار کی وجہ سے بلیک میل ہوا, کوئی اپنے سٹیٹس کی وجہ سے بلیک میل ہوا. میں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتی, مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب چھوڑ کے چلے گئے وہ پچھتا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں عوام سلام بھی نہیں کرتی ہے. لوگوں کے پولیٹیکل کریئرز ختم ہو گئے. جو عمران خان کا کریئر ختم کرنے آئے تھے وہ خود مائنس ہو گئے, ان کے پولیٹیکل کریئرز ختم ہو گئے. لیکن ہم جیسے ورکرز یا جس کو کہتے ہیں نا ٹائیگر صاحب ہمیں کہہ دیں, عوام نے اتنی عزت دی, اتنی لائلٹی دی, اتنا ووٹ دیا, اتنا ساتھ دعائیں دی, کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا سخت وقت
وہ مجھے اس کا صلہ مل گیا. تو لوٹوں کو اب اپنی جگہ سوچنی چاہیے. میرے الفاظ نہیں ہیں, مریم نواز کے الفاظ ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے باتھ روم کے لیے کتنی بالٹیاں اور کتنے لوٹے جمع کریں گے. ایسے وہ چیف منسٹر پنجاب بھی ہیں, تو میرے خیال میں ان کو زیادہ لوٹوں اور بالٹیوں کی ضرورت تھی. لیکن آپ کی پارٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں اوور آل, اب نئی پارٹی ہے, نئے لوگ ہیں, پیراشوٹر سے آپ لوگوں کی شاید جان چھوٹ گئی, تو خان صاحب کو کب دیکھ رہی ہیں باہر؟ آپ کو لگ رہا ہے عنقریب وہ باہر آئیں گے؟ 31 سال کی سزائیں ہیں, بہت سارے کیسز ہیں ایسے بنا دیے گئے کہ کوئی لاجک اس میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی, تو آپ کو لگ رہا ہے ریلیف مل جائے گا ان کو جلد سے جلد کیا؟ پچھلے 29 ماہ سے رجیم چینج کے بعد یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا, 16 مہینے ان کی حکومت پی ڈی ایم کی, اور اس کے بعد یہ نگران حکومتیں جو انہیں کی ایکسٹینشن تھی. ویسے تو پاکستان کے اندر جو بہت سارے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ رولز کو بائی پاس کر کے, آئین کو توڑ کے اور قانون کی پاسداری نہ کرتے ہوئے بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اس میں یہ سزا بھی شامل ہے. بڑا عجیب وقت ہے, ظاہر بات ہے کہ عمران خان کا نام اور عمران خان کے ووٹ کی وجہ سے آج میں آپ میرا انٹرویو بھی کر رہی ہیں, اور میں ماشاءاللہ سے پہلے بھی کرتے رہے, آپ تو بڑی زبردست, آپ کی اپنی کنٹریبیوشن بھی ہے, ظاہری بات ہے آپ کے پارٹی ہیڈ ہیں, لیڈر ہیں, لیکن مطلب میں پرسنل آپ کا بھی ایک یعنی خان نہیں ہے, ظاہری بات ہے بہت عجیب لگ رہا ہے, لیکن کمال کا لیڈر ہے. کتنا سچا کھرا لیڈر ہوگا کہ جیل میں بیٹھ کے ہم جیسے لوگوں کو جتوا گیا, بغیر جلسوں کے, بغیر مائک کے, بغیر کارنر میٹنگ کے, بغیر جھنڈے کے, بغیر نشان کے, پھر بھی زرتاج گلاب کے سامنے 65,000 کی لیڈ سے ماشاءاللہ سے دوبارہ سے آ گئی ہے. تو کیسا کمال لیڈر ہوگا. کمی محسوس ہوتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے. میرے تو والد کی جگہ ہے, اور میرے بابا سے شکل بھی بہت زیادہ عمران خان کی ملتی ہے. آپ زیادہ انسپائرڈ ہیں ان سے. اب ظاہری بات ہے جو آپ کا مینٹور ہو. دیکھیں آسما, ہم جیسے لوگوں کا نا کسی اور پارٹی میں کبھی مستقبل نہ ہے, نہ تھا, نہ ہوگا. وہاں تو خاندانی پارٹیاں جہاں پہ چاچے مامے بھانجے بھتیجیاں ہی پھوپیاں ہی وہاں پہ کام کرتی ہیں. اگر کسی پولیٹیکل پارٹی میں اگر ینگسٹرز پالیٹکس میں آگے آتے ہیں, آپ دیکھیں نا عمران خان سمیت ان کی بہن کی, ان کے بھانجے بھتیجے, کسی کے پاس کیا کوئی ٹکٹ تھی, کسی کے پاس بھی نہیں تھی. تو ہم اگر لیڈر بنتے ہیں عمران خان کی وجہ سے, تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب عمران خان واپس آئے گا, واپس عوام کے اندر ہوگا, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں کیسز, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, اس میں سچ کچھ نہیں. علی امین گنڈاپور نے آج بڑے دھواں دار تقریر کی, اور ایک اعلان بھی انہوں نے کیا کہ 1 ہفتہ وہ دے رہے ہیں جو جھوٹی جعلی FIRs ہیں ان کو ختم کیا جائے, اس کے بعد قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ اور انہوں نے کہا ہمیں حق لینا بھی آتا ہے اور حق چھیننا بھی آتا ہے. ایک تو ویسے ہی علی امین گنڈاپور بڑے دبنگ ہے, اوپر سے چیف منسٹر بن گئے ہیں. بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایک جعلی مینڈیٹ والی زبردستی جو چیف منسٹر بن گئی ہے اس کا, اور ظاہری بات ہے پھر علی امین گنڈاپور جو واقعی ووٹ کی طاقت سے آیا ہے, اور ابھی جس طریقے سے وہ انشاءاللہ کے پی کے کو آگے چلائیں گے. مجھے تو یہ بھی حیرت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلاول زرداری کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی اپنے صوبے کے چیف منسٹر بنتے. اچھا ہو جاتا, کمپیریزن ہو جاتا کہ ہر پارٹی کی جو کون کتنے پانی میں ہے. ایک تو یہ, دوسری بات یہ کہ نہ صرف علی امین گنڈاپور اور بلکہ پورے پاکستان کے اندر اب یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے. آسما, دس از ٹو مچ. وہ کہتے ہیں نا کہ کتنا آپ لوگوں کو نا آپ ونڈکٹیو بنیں گے پی ایم ایل این, کتنا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کہ وہ آپ کی پاپولیرٹی نہیں, آپ کے پاس ووٹ نہیں, آپ کتنا بدلا لیں گے عوام سے. دیٹس ٹو مچ. ایک آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی, چادر اور چادر دیوارے کو پامال کرتے ہوئے. آپ نے کسی کا گھر بھی نہیں چھوڑا, ہر ایک اوپر FIR کرا دی. اور میں تو آج وہ جو بابر ستار صاحب نے آج ایک فیصلہ دیا ہے کہ آپ جو زبردستی MPOs کرتے ہیں, بالکل فاٹا سے میرا تعلق ہے وزیرستان سے, تو جب وہاں پہ کالے قانون ہوتے ہیں نا FCR, اس میں یہ ہوتا تھا کہ ایک شخص کو سزا دی جاتی تھی نا, اگر وہ نہیں ملتا تھا انگریز تو پورے خاندان کو اٹھا لیا جاتا تھا, اور جتنی مرضی ڈبل سزائیں ہوتے تھے. اور پنجاب کے اندر ابڈکشنز ہوئی ہے, لوگ غائب ہوئے ہیں. پہلے ابڈکشنز یہاں پہ نہیں ہوتی تھی پنجاب میں مسنگ پرسن شروع ہو گئے. اور اگر فرض کرے نا کہ ہمارا ایک لیڈر نہیں ملتا تھا یا کینڈیڈیٹ نہیں ملتا تھا تو اس کی بیوی بچوں کو اٹھا لیا جاتا تھا, نوکروں کو اٹھا لیا جاتا تھا. یہ بڑے عجیب MPO ایک لگا دیا جاتے کہ جی آپ خود اندازہ لگائے کہ میرے اوپر MPO ہیں, یعنی میں امن عامہ کا خطرہ ہے. اگر میرے خلاف DC SDR ہو, میرے خلاف امن عامہ کا وہ لگا دے MPO, 16 MPO میں بھی ہوں, 3 MPO کے اندر بھی ہوں, اینٹی اسٹیٹ کے اندر بھی ہوں, گائے چوری کے پرچے میں بھی ہوں. مطلب کون سا پرچہ انہوں نے چھوڑا ہے جو میرے اوپر نہیں کیا, اور سب کے اوپر ہے. میرے خیال میں اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور اب مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی. یہ کسی نے ان کو یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ جب آپ کسی کے گھر پہ جائے تو آپ خواتین کی بے حرمتی کریں. بالکل, میں آپ کی
चैनल पे कह रही हूँ, आपके फोरम पे आसमा, आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ, अगर मुझसे मैं किसी को कोई दरकार है ना, कोई FIR में नॉमिनेटेड, तो हमने मुल्क छोड़ के तो नहीं भागना ना। आप हमें फोन करें, हम हाजिर हो जाएंगे थाने में। जब हम थाने में हाजिर होते हैं तो आप हमारे घरों पे रात के अंधेरों में क्यों छापे मारते हैं? क्यों हमारे वालिदैन को और हमारे बच्चों को आप हरास करते हैं? क्यों आप हमारे लोगों को ऊपर तशद्दुद करते हैं? आप हमें हुक्म करें, हम थाने में हाजिर हो जाएं। इंसाफ मिलना चाहिए ना। सिस्टम से ना उम्मीद तो नहीं है आप? अगर देखिए, जब अगर उम्मीद नहीं है ना, तो फिर तो जीने का कोई हक नहीं है। जिसके पास पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना हो, सबज हिलाली परचम हो, सबज पासपोर्ट हो, उस शख्स को नाउमीद होना चाहिए। मैं बिल्कुल नाउमीद नहीं हूँ। मुझे अपने मुल्क के ऊपर फख्र है। मेरी अना बहुत छोटी है, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े अच्छे नोट के साथ उन्हें पाकिस्तान पे फख्र है। ज़रताज गुल वजीर ये कह रही हैं ये पाकिस्तान ही है तो हम सब हैं। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें दीगर मेहमान ज्वाइन करेंगे, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी इत्तेहादियों के हवाले से और दीगर सियासी जमातों को अगर मनाने की कोशिशें इस वक्त कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, तो क्या वाकई वो मान जाएंगे? हमारा इशारा मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब है और आज मियां नवाज शरीफ साहब उनके पास पहुंच गए एक डेलीगेशन के साथ कि सदर साहब के जो इंतखाबात हो रहे हैं आप उनको वोट जरूर दें। तो मौलाना साहब का स्टांस क्या होगा? क्या वाकई वो इस हुकूमत के साथ जाएंगे? बहुत सारे अहम मामला हैं, इन पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF के। आपको वेलकम कहते हैं सर आज के शो में। कामरान मुर्तजा साहब, मौलाना साहब क्या वाकई मान जाएंगे? मियां साहब तो आप खुद चल के गए, PTI वाले उनके पास जा रहे हैं बार बार, तो मौलाना साहब ने क्या फैसला किया कि किस जमात के साथ असूली तौर पे वो जाएंगे? देखिए, हम किसी जमात के साथ तो नहीं जा रहे। हम हमारी जमात है और हम अपनी जमात में ही रहेंगे और अपनी जमात में ही खड़े दिखाई देंगे आपको। हमारा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, मैंडेट जाली है, हुकूमत जाली है, हुकूमत गलत तौर पे आई है। हम अगर इलेक्शन के नतीजे में हार जाते हैं, हम इसको सर आंखों पे लेते, इसको तस्लीम करते। हम अगर किसी काम के तहत हारे हैं तो फिर इसको हम तस्लीम नहीं करते। ये मैंडेट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मियाँ साहब आए तो हमारे सर आंखों के ऊपर, बाकी दोस्त आए सर आंखों पे, मगर हमारा एक अपना मौक़िफ़ है और जमाती मौक़िफ़ है। तो आपको क्या लग रहा है कि बिल्कुल एक आपका भरपूर मौक़िफ़ है और इसको हमने देखा भी कि आप लोगों ने अपना भरपूर एहतजाज भी इस हवाले से किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि PDM हुकूमत का हिस्सा रहे, आपकी जमात, मौलाना साहब भी थे जो इस्लामाबाद महंगाई मार्च लेके आए, सब इनके ट्रक पे सवार होके आए, तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं मौलाना साहब एक तरफ हो गई, वही जमातें हैं, फिर वही इस हुकूमत का सिलसिला है, तसलसल बनने जा रही है। तो मौलाना साहब क्या वाकई असूली तौर पे आपका जो एक स्टांस है कि मैंडेट चोरी किया गया है, धांधली हुई है, उस पे कोई मना सकेगा, कोई कन्विंस कर सकेंगे ये जो लोग इनके पास आ रहे हैं बार बार? देखिए, हम कोई ज़ेर इंतजाम पार्टी नहीं है, तो जो ज़ेर इंतजाम है उनका इंतजाम आप करिए। कोई ऑक्युपाइड चीज नहीं है कि जिसको जिस तरह से मर्जी इस्तेमाल कर लें। सर ये बड़ा आपने मानी खेज जुमला बोला, ज़ेरे इंतजाम। तो ज़ेरे इंतजाम तो हमें दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन ज़ेरे इंतजाम है और क्या एहतमाम भी उनके लिए हुआ है। तो मैं बिल्कुल जाहिर बात है आपकी जमात है और आप लोगों का फैसला होगा, लेकिन मौलाना साहब क्या वोट देंगे ज़रदारी साहब को? आज भी ज़रदारी साहब से ये सवाल हुआ कि आप मौलाना साहब को मना लेंगे, तो उनका जी जरूर इंशाल्लाह। ज़रदारी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जिस तरह से फैसला किया अपनी पार्टी को लेके चलने का, उस तरह से चलें, हमें हमारे हाल पे रहने दें। मैंने कहा ना कि हम ज़ेर इंतजाम नहीं है। तो इसका मतलब जो ज़ेरे इंतजाम है उन्होंने तो सारे फैसले कर लिए हैं। तो अभी आपकी जमात के हवाले से क्योंकि खबरों की जीनत भी बनते रहे हैं मौलाना साहब, और PTI वाले खुद चल के आपके पास आए कि धांधली ज़दा जो मैंडेट है इसके खिलाफ जो जिद्दोजहद करनी है, तो आप क्या कहेंगे? अगले आने वाले चंद दिनों में आपकी जमात हमें भरपूर एहतजाज करते हुए सड़कों पर दिखाई देगी? कुछ दिन पहले सिंध असम्बली के बाहर के मनाजिर भी हमारे सामने हैं। देखिए मौलाना, 2 सूबों में हमारी जो वहाँ की जनरल काउंसिल है उनसे बात कर चुके हैं। सुबह सिंध में उनकी बात उनकी मीटिंग हो चुकी है, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हो चुकी है, बलूचिस्तान 5 को इंशाल्लाह ताला, और वहाँ से वहाँ की जो है वो हमारी जो जनरल काउंसिल है उसका इजलास तलब किया हुआ है और उसमें बात करेंगे, उनकी राय लेंगे और देन उसके बाद पंजाब की बारी है। तो इंशाल्लाह कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो वाज़ेह हो जाएगी और जाहिर है कि हम अदारों के पाबंद हैं, अपने अंदर के अदारों में, जमात के अंदर के अदारों में, तो जो राय आएगी सामने रखी जाएगी और उसके तहत जद्दोजहद की जाएगी। मगर ऐसा
ایسا الیکشن جس کے نتائج جو ہے کسی انتظام آنے ہو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. تو دھاندلی کے خلاف اگر الائنس بنتا ہے، جی ڈی اے والے ہیں، جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہو گئی، تو آپ کسی الائنس کو جوائن کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا، بجانے میں منزل لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا. تو آپ کو کامران مرتضیٰ صاحب کیا لگ رہا ہے، اس اسمبلی کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی؟ ہمیں چور چور مینڈیٹ چور کے نعرے پہلے دن سے اتنے بھرپور طریقے سے سنائی دے رہے ہیں کہ اور کوئی آواز ہی نہیں اس ایوان کے اندر ابھی تک کان پڑی سنائی دے رہی، تو یہ اس سے جان چھڑا پائیں گے کیا یہ لوگ؟ دیکھیے، ایک طرف سے چور چور کے نعرے دکھائی دے رہے ہیں، سنائی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ گھڑی لا کے جو ہے نا ٹریجری کی طرف سے گھڑی لا کے رکھی گئی ہے. تو ماشاءاللہ اچھا تو جب مل بیٹھیں گے دیوانے تو آپ کو لگ رہا ہے یہ منظر خوبصورت ہوگا. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہی فرما رہے تھے کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھے دو. تو اشارہ پی ایم ایل این کی جانب ہے اور پی ٹی آئی کی جانب ہے. دیکھتے ہیں کہ اس اسمبلی کا منظر نامہ مزید کیا بنے گا. جی ناظرین، ہمیں جوائن کریں گے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، سینئر رہنما ہیں، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین. آپ کو ویلکم کہتے ہیں کنڈی صاحب. یہ آج ہم اسمبلی کے اندر دیکھ رہے ہیں خاصا شور شرابہ، آج اور کل 2 دن ہم نے یہ مناظر دیکھے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایوان کے اندر کوئی ہاؤس چل سکے گا پراپر طریقے سے، قانون سازی ہو سکے گی، یا اپوزیشن کا ہمیں شور شرابہ ہی سنائی دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کل بھی اسمبلی کا پہلا دن تھا، ووٹ ٹیکنگ تھی، اور آج اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن تھا. جس طریقے سے سنی اتحاد کونسل میں جس طریقے سے جو ہے، اور فارمر جو پی ٹی آئی کے ہیں، شور شرابہ کیا، میں سمجھتا ہوں پہلے دن اس قسم کا کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ نے بہت ہی میڈیا ممبر ہی بنے اور آپ کہتے ہیں کہ اسپیچز کرنی ہے، باتیں کرنی ہے. لیکن ایک پازیٹیو چیز یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ میں آپ آ چکے ہیں، الیکشن کا فیز گزر چکا ہے. قانون سازی، آپ ایسی قانون سازی کریں، جن چیزوں کی آج شکایات ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے. ایسی قانون سازیوں کے آئندہ یہ چیز نہ ہو. اگر آپ شور شرابے میں ٹائم گزارنا ہے تو پھر اگر الیکشن بھی آئے گا اسی طریقے سے گزرے گا، پھر شور شرابہ کریں گے. اور حکومت کو تو شور شرابے میں یہ فائدہ ہوگا کہ اگر قانون سازی کرے گی، حکومت بل لائے گی اور اسپیکر پٹ کرے گا، اور وہ یس یس کر کے سارے بل پاس کرا لیں گے، اور یہ شور شرابہ کرتے رہیں، اپنا انپٹ بھی نہیں دے سکیں گے. کہیں پہ کوشش ہوتی ہے اپوزیشن کے ہمیشہ کہ بل کو ڈیفیٹ بھی کریں. تو یہ چیزیں کرنی ہوگی، اور شور شرابہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کے لیے کوئی ٹھیک بات نہیں ہوگی. آپ کی ملک بھی اس وقت اکنامکل کرائسس سے گزر رہا ہے، پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، اور یہ دہشت گردی کے جو ہم شکار ہوئے پڑے ہیں، ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت اور اپوزیشن کا ایک بہت اہم رول ہے جو کہ دونوں کو ادا کرنا پڑے گا. بالکل کنڈی صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے، ظاہری بات ہے اب صدر کے انتخابات کے لیے بھی آپ کی جماعت رابطے کر رہی ہے. ایم کیم ہو گئی، یہ جے یو آئی ایف ہوگی، نواز شریف صاحب آج گئے مولانا صاحب کے پاس. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، ایک تو جے یو آئی ایف کو آپ منا لیں گے، اور دوسرا کیا ایم کیم بھی ساتھ دے گی کیا؟ دیکھیں، پریزیڈنشل الیکشن ہے 9 تاریخ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چاہے جے یو آئی ایف ہے، چاہے ایم پی ایم ہے، چاہے بینگل صاحب ہیں یا مولانا جگری صاحب ہیں، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہے، احمد ولی صاحب ہیں، ہم سب کو انشاءاللہ اپروچ کریں گے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ان پیاری جماعت کے متفق کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ووٹ کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں سب کو اپروچ کریں گے. مولانا صاحب کی طرف سے کوئی خوش آئند جواب ملے گا؟ وہ زرداری صاحب تو آج بڑے کانفیڈنٹ تھے، فرما رہے تھے کہ جی ضرور وہ ووٹ دیں گے، انشاءاللہ وہ ان کو منا لیں گے. جیسے بھی 8-9 دن ہے، اور مجھے کبھی یقین ہے کہ پولیٹیکل ورکر کہ ایم پی ایم ہو، مولانا صاحب ہو، احمد ولی صاحب ہوں، محمود جگری صاحب ہوں، یا جو ہے ہمارے بینگل صاحب ہوں، وہ پریزیڈنشل ووٹ زرداری صاحب کو دیں گے. آپ کو لگ رہا ہے ایسا ہوگا؟ تو ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں، حکومت سازی کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز ہیں ان کی آپ کی جماعت کو لے کر کے. نون لیگ کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن پیپلز پارٹی پہ ہی وہ مصطفیٰ کمال کی جو آڈیو لیک آئی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہہ رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے، 60% جعلی ہے. یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، تو کیا واقعی اس کے بعد ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہوگی؟ اور دوسری بات کہ آپ کی جماعت کو اعتراض ہے کہ وہ گورنر سندھ جو ہوگا وہ ایم کیو ایم کا نہ ہو. دیکھیے، گورنر سندھ اور بلوچستان پی ایم ایل این نے لگانا ہے، اور پی ایم ایل این آپ کے انتخابی کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کر کے کسی کو بھی لگائے، وہ ان کا اپنا ایک انٹرنل افیئر ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلے. سندھ میں ہمیں اپوزیشن کے یا ایم کیو ایم کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہ کابینہ میں شامل کریں یا ساتھ حصہ دیں، کیونکہ ہماری سمپل میجورٹی وہاں پر موجود ہے، سمپل میجورٹی سے زیادہ ہمارے ووٹ ہیں. لیکن ہماری کوشش ہوگی ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں، جمہوری پروسیس کو آگے لے کر چلیں، ان کی جو
مثبت تنقید ہے اس کو بھی ہم ویلکم کریں اور اپنی اس میں بہتری کریں. جہاں تک ان کی گورنرشپ ہے وہ تو پی ایم ایل این اور ان کے درمیان ہے. ہمارا ان کے آپس میں ایک ریلیشن چلتا آ رہا ہے جو ہے وہ کبھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں, لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جی میں نے آلریڈی 2-3 پروگراموں میں کہہ دیا تو میری وائس نہیں کرنا چاہتا. تو وہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے, لیکن ہمارے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پھر بھی کوئی اتنے خراب نہیں ہوتے. ہم بیٹھتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں, کئی جو ایگری کرتے ہیں, کبھی ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ اس پہ زیادہ ہوپ فل ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن وہ جو اس آڈیو لیک میں مصطفیٰ کمال صاحب فرما رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ والوں نے ہمیں کہا کہ جی پیپلز پارٹی کو اعتراضات ہیں, تو وہ شاید آپ لوگ نہیں چاہتے کہ وفاقی کابینہ کا اس طرح سے حصہ بنے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں, تو وہ مثبت طریقے سے ہمیں لگ رہا ہے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی کیا؟ دیکھیے اگر ہمیں اعتراضات ہیں ہماری ریزرویشن, چاہے وہ کراچی کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کے پی, پنجاب, بلوچستان کے حوالے سے ہیں, ہم اپنے ثبوت جو ہے ہمارے پاس جو شواہد موجود ہیں ان کو ہم فائل اپ کر رہے ہیں. ہم ہو جائیں گے تو ہم پراپر فورم سے ریویو کریں گے اور پھر وہاں پر ہم کیس سنیں گے کہ کیا کیا زیادتیاں کہاں پر ہوئی ہیں. ٹھیک. تو کنڈی صاحب یہ جو حکومت سازی کا سلسلہ ہے, یہ تو مطالبات آپ کو لگ رہا ہے آپ لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصے بعد شاید جوائن کریں گے یا وفاقی کابینہ کا حصہ بنیں گے ہی نہیں, کچھ فیصلہ ہو گیا پارٹی نے اس حوالے سے کیا ہے کیا؟ دیکھیں پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, اور جو ٹرم جو بات کی جاتی ہے 3 سال 1 اور 2 سال وہ تو وہ بھی نہیں. ہم جو ہے کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے, ان کو جو ہے اعتماد کا ووٹ بھی دیں گے, اور پازیٹیو قانون سازی جو ہوگی مثبت قانون سازی کو ہم سپورٹ کریں گے. ہم تنقید برائے اصلاح کریں گے, تنقید برائے تنقید بھی نہیں کریں گے. ٹھیک. تو آپ کیا مطلب وہ بیگیج نہیں اٹھانا چاہ رہے جو 16 مہینے کی کارکردگی تھی, اس حوالے سے آپ کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے؟ دیکھیں 16 مہینے کی حکومت میں ریزرویشن ہماری طرف سے بھی تھی اور پی ایم ایل این کی طرف سے بھی تھی. وہ کہتا ہے ہماری اتحادی جماعت اتنی زیادہ تھی, ہم نے معیشت دے دی, ہم پرفارم نہیں کر سکے. ہماری ریزرویشن تھی کہ ہمارے کام نہیں ہوئے, ہمارے ڈیولپمنٹ اسکیمز ہماری پارٹی کے رسولوں میں بھی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن اسی طرح چلتی رہی. لہٰذا یہ چیزیں چلتی رہی, تو اس میں ہم نے کہا کہ اس دفعہ ہم موقع دیں پی ایم ایل این کو کہ وہ یہ گرا نہ کریں گے اتحادی جماعتیں کام نہیں کرنے گی, وہ کریں, پرائم منسٹر ان کا ہے, ڈیلیور کریں, عوام کو ریلیف دیں تاکہ لوگ آپ کی طرف آئیں. تو لہٰذا اب ہم ان کے جو سپورٹ کریں گے, باقی وہ کریں, ان کو جو ویژن ہے, ان کو جو مینیفیسٹو اس پر عمل درآمد کریں. تو یہ کیا چیئرمین سینٹ کون بنے گا؟ کیا انوار الحق کاکڑ ہی بنیں گے؟ ایسا کوئی فارمولا طے پا تو نہیں گیا آپ لوگوں کے درمیان؟ دیکھیں چیئرمین سینٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں ہے کہ اس پارٹی نے بنانا ہے, اور چیئرمین سینٹ میں ہمارے جو سب سے اس وقت سینئر ہیں وہ ہمارے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں یوسف گیانی صاحب, وہ ہمارے ہاٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان چیئرمین سینٹ کس کو بنانا ہے, لیکن جو اس وقت جو ہے وہ فیورٹ جو ہے وہ یوسف گیانی صاحب ہے. لیکن وہ تو اسمبلی کے اندر آ گئے, قومی اسمبلی میں, سینٹ سے تو شاید وہ دیکھیں وہ قومی اسمبلی میں آئے ہیں, وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ہوگا یہ بھی ہے, پرائم منسٹر کو ووٹ دیں گے, پریزیڈنٹ کو ووٹ دیں گے, اس کے بعد پھر سینٹ کا الیکشن ہونا ہے اور پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے. ٹھیک, بالکل. تو میں بھی وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں اور پھر وہاں سے آئیں. تو لیکن یہ جو مہربانی ہو گئی, آپ نے دیکھا بگٹی صاحب کو چیف منسٹر بنا دیا گیا, آپ نے بلوچستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ فارمولا طے ہو گیا نا, وہاں نون لیگ بھی ساتھ ہے, پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے, پھر ادھر چیئرمین سینٹ پہ بھی آپ لوگوں کو کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی, تو پھر حکومت میں کیوں ریلکٹنٹ ہیں, کابینہ کا حصہ پھر کیوں نہیں بنیں گے؟ باقی معاملات تو ایز اٹ از طے پا رہے ہیں سب. دیکھیں مفتی صاحب نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور پیپلز پارٹی کے وہ چیف منسٹر ہیں. سندھ کے چیف منسٹر بھی ہمارا ہے, چیئرمین سینٹ بھی ہمارا ہوگا, اور 2 صوبوں کے گورنر کے پی کے اور پنجاب کے گورنر پیپلز پارٹی کے ہوں گے. تو ہم اپنے پارٹی کے لوگ وہ کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ باقی جو ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس وہاں پر میجورٹی نہیں تھی, ہم میجورٹی پارٹی تھے لیکن ہم حکومت نہیں بنا سکتے, لہٰذا ہم نے وہاں پر اپنی اتحادی جماعتوں سے جو ہے وہ سپورٹ لی اور ہم نے وہاں پر اپنا سی ایم بنایا. تو گورنر پنجاب کے لیے کچھ بتا سکتے ہیں, کچھ موسٹ فیوریٹ نام کون ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ ہمارے سارے فیوریٹ ہے, پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے. چیئرمین صاحب نے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو جو ہے وہ پنجاب کو اور کے پی گورنر بناتے ہیں. تو ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اگلا رول کیا دیکھ رہے ہیں؟ زرداری صاحب تو صدر بن گئے, میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے, بلاول بھٹو زرداری کا کیا رول ہے اس سارے سین میں؟ دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اور دوسری سب سے بڑھ کے جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں. وہ پارٹی کو موبلائز کریں گے, پارٹی کو ریسٹرکچر جو کہیں یا ری آرگنائز کریں وہ بھی کریں گے, اپنے پورے علاقے مطلب ہے کہ پاکستان میں دوبارہ وزٹ پہ نکلیں گے,
اور ہم اپنے مضبوط کینڈیڈیٹ ہم اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے. الیکشن کی تیاری ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن کی تیاری ہوتی ہے. اچھا اگلے الیکشن کی تیاری, یہ بڑے انٹرسٹنگ آپ بات کر گئے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت جلد الیکشنز ہو جائیں گے دوبارہ؟ بالکل نہیں لگ رہا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 5 سال ہے, تو اس میں اگر آپ پارٹی کی ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں, اپنی تنظیم بناتے ہیں جس میں باقی ونگز بھی ہیں, ان کی بھی اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کریں گے, کینڈیڈیٹس بھی ڈھونڈیں گے اور ساتھ ساتھ ریسرچنگ بھی کریں گے. آخری بات کریں گے کنڈی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے یہ کیونکہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے, پی ڈی ایم پارٹ 2 کی حکومت آنے جا رہی ہے, تو آپ بھی اس کو ظاہری بات ہے سپورٹ کر رہے ہیں اس طرح سے نون لیگ کی حکومت کو, تو یہ ایک تو یہ حکومت چل پائے گی کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ کچھ ڈیوریشن کم تو نہیں ہو جائے گا؟ تگڑی اپوزیشن ہے, اس کو کیسے آپ لوگ مل کے مقابلہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں بالکل چل پائی, اور یہ پی ڈی ایم 2 نہیں ہے. پی ڈی ایم کے سربراہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ مل چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ میٹنگیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہو رہی ہیں. باقی جماعتیں بھی ایسا نہیں ہیں, تو یہ پی ڈی ایم 2 اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اور وہ مقصد غالباً پورا ہو چکا ہے, اور پی ڈی ایم بھی شاید ڈیزالو ہو چکا ہے. ڈونٹ نو کہ وہ ہے کہ نہیں, ہم اس کا حصہ نہیں تھے. جو جماعتیں حصہ تھیں وہ اس کی صحیح پوزیشن بتا سکیں گی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم 2 کا جو ہے وہ ہم اس ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مل کے تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ پورے یقین ہے کہ ہم ڈیلیور کریں گے, اور پھر جو ہے اس کے بعد عوام میں جائیں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ یہی فرما رہے تھے کہ وہ عوام کے پاس جائیں گے اور اس حکومت کو سپورٹ کریں گے, لیکن حصہ دار نہیں اس میں بنیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.